बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही जामिया और मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कमालात, इसके मोजज़ात इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान सा वजीफ़ा, सेकंडों का वजीफ़ा है, 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ताकतवर वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके पढ़ने के 2 वक्त हैं। दोनों वक्तों में आप किसी एक वक्त में अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा इस अमल को लाजमी पढ़ लें। चाहे तो इस वक्त में आप रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लें। जितना इस वजीफ़े को पढ़ेंगे उतनी आपकी पैसों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इस वजीफ़े को जिसको भी 1 मरतबा पढ़ने का भी बताया, अपनी ज़िंदगी में जिस भाई बहन ने सिर्फ 1 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ा, इसने फिर ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी। उसकी पैसों की परेशानी फौरी तौर पे ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस बस्ती में मौजूद हो, ये वजीफ़ा आपको 2 ख़ास वक्त हैं इस वजीफ़े के पढ़ने के। इन दोनों ख़ास वक्तों में से किसी एक वक्त भी अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी आप लोग कहोगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा हमें बताया, आपने हमें ऐसा वजीफ़ा बताया कि हमारी रिस्क और पैसों की परेशानी फौरी तौर पे ख़त्म हो गई। प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में कहते हो कि हमारी रिस्क की जो है वो परेशानी है, हमारी पैसों की परेशानी है, हमारे ऊपर बेशुमार कर्जा है। अक्सर आप लोगों का यही शिकवा होता है, क्योंकि मेरी वीडियोस आप उठाकर देख लें, मेरी वीडियो रिस्क और दौलत के वज़ाइफ को लेकर ही होती हैं। कोई कहता है घर में फाके हैं, झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, मुफलसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। तकरीबन 99% जो लोग हैं इनका मसला यही है कि पैसे ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये 2 वक्त में आपको वजीफ़ा पढ़ लेना है। चाहे तो उसमें से एक वक्त में आपको बता दूंगा, उसमें पढ़ लें, या दूसरा वक्त जो है आपको जो अपने हिसाब से टाइम आपके हिसाब से बेहतर लगे, आप उस वक्त में ये छोटा सा मुजर्रब वजीफ़ा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ये आसान तरीन वजीफ़ा है, लेकिन जिस तरतीब से आपको बताऊँगा आपको उसी तरतीब से ये अमल कर लेना है। इसे बिल्कुल इसी तरतीब से अगर आप लोग कर लोगे, जिस तरतीब से खुद ही अमल करता हूँ मैं, खुद ये अमल जिस तरतीब से जिस तरीके से करता हूँ उसी तरीके से आप लोग भी कर लोगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे 2 तरह के मैसेज आते हैं। कुछ कहते हैं हमें जो है वो फौरी तौर पर हमारे काम बन जाते हैं, आप जो भी वजीफ़ा बताते हैं हमारा फौरी तौर पर काम बन जाता है। और कुछ मेरे बहन भाई जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है हमने 3-4 मरतबा वज़ाइफ पढ़ लिए हैं लेकिन हमें अभी तक फ़ायदा ना हो सका। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वज़ाइफ जो हैं वो पढ़ने से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनना शुरू हो जाती है, फिर इनकी बाद में दुनिया बनती है। कुछ लोगों को फ़ौरन दुनिया मिल जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरानी आयात पढ़ो, अल्लाह पाक का नाम पढ़ो और आपको फ़ायदा ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जिस तरतीब से बताता हूँ उसी तरतीब से पढ़ा करो। सबसे पहला काम यह है कि बेदिली से वजीफ़ा ना किया करो, बेदिली से, बेतरतीब से और जल्दबाजी में वजीफ़ा ना किया करो। और जब भी वजीफ़ा पढ़ो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफ़ा पढ़ा करो। और आप लोग वजीफ़ा जब पढ़ने लगो तो उस दौरान किसी से बातचीत हरगिज़ ना करो, पूरी अपनी तवज्जो वजीफ़े पर दो। और वजीफ़ा जब आप लोग शुरू करो
تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ جب پڑھ لو تو اس کے بعد بھی نہ بتاؤ کہ آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھو، یہ بڑی جو ہے وہ ضروری باتیں ہیں، ان پر عمل کرو، ساتھ میں وظائف پڑھو، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ کو لازمی کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو ان پہ عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، بس ہم کیا کریں، ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیں، تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10-20 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت ہے، وہ وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ترتیب دونوں طریقوں کی ایک ہی ہے، صرف جو ہے وہ وقت کا فرق ہے۔ اب کسی بھی دن کر لو، اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، ایک ہی دن مطلب ظہر کے بعد پڑھ لیا اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اسی طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیں۔ نماز جب پڑھ لیں ظہر یا مغرب کی، چاہیں تو ایک نماز کے بعد پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا تو عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو جتنی مرتبہ پڑھ لو، زندگی میں جتنا پڑھو گے، یہ وظیفہ جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لو جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کی رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تسبیح آپ کو لے کر ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، کوئی سا بھی درود پاک آپ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو۔ میں نے 2-3 درود پاک بتائیں، آپ کو جو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو، جو میں نے بتایا وہ پڑھ لو۔ 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین کرام درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلام یا سلام یا سلام۔
اس طریقے سے آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں. سیدھے ہاتھ کی آپ لوگ 4 انگلیوں پر پڑھیں گے 12 مرتبہ. پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، اس کے برابر والی انگلی جو ہے دوسری انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس پر 3 مرتبہ، چاروں انگلیوں پر 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا. سب سے پہلا وظیفہ آپ کو 12 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے. یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لو. تو اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ دوسرا وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا. قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں. یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے. تو اس سورت کو آپ نے 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے. ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور تیسرا وظیفہ ہے یا غنی. یہ بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے. بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس عمل کی میں اپنے تمام جو میرے بھائی بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے. سب کو اجازت ہے جو ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنا چاہیں. ہاں، آپ آگے کسی کو اپنی طرف سے اجازت نہ دیجیے گا. آپ وظیفہ پڑھ لیں. آپ اس وظیفے کو، اس مجرب ترین وظیفوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظہر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں. کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں. وظیفے کا طریقہ کار: 1 مرتبہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اس کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے. ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مراد کے لیے یا کسی مشکل کام کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے. اب آگے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا ہے. آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے وہ ہے یا غنی. یا غنی، یا غنی، اس کو آپ نے 12 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کا بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے تمام بگڑے کام حل کر دے. آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں. میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں. جزاک اللہ.